और आपको बताते हैं झंग में करोड़ों रुपए की चोरी डकैती हुई। पुलिस ने गुज़िश्ता 2.5 माह में 6 करोड़ 80 लाख रुपए के माले मसरूका की रिकवरी की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमर सुल्तान, डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत की झंग पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए आपको लिया चलते हैं। मैं ये बताता चलूं कि ओवरऑल जिला झंग में एक ऐसा भी एक केस हुआ जिसमें कुछ लोगों की गाड़ियां जो है वो हथियाई गई। उनकी गाड़ियां फ्रॉडुलेंट तरीके से मुल्तान से गाड़ियां लाके यहाँ पे उनको नौसरबाजी के जरिए, फ्रॉड के जरिए वो गाड़ियां सेल की गई। वो गाड़ियां भी जो है हमने 5 गाड़ियां रिकवर की हैं जिनकी मालियत 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो आज की सेरेमनी में जो टोटल हम आपको शेयर करते हैं मीडिया के जरिए, इसमें हमने तकरीबन 6 करोड़ और 80 लाख के करीब जो ये फ्रॉड के जरिए हथियाई गई गाड़ियां हैं इनकी मालियत शामिल करके इतना माले मसरूका बरामद किया है। और इसमें इसकी डिटेल में अगर जाएं तो नकदी तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख से ज़ायद है। 143 मोटरसाइकिलें हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ है। कारें जिस तरह 5 फ्रॉडुलेंट वे से हासिल की गई हथियाई गई कारें रिकवर की गई और एक कार जो चोरी शुदा है, ये 6 कारें हैं। एक शाज है, हाईएस है, ट्रैक्टर 2 अदद जो एक मेरी तैनाती के दौरान और एक मेरी तैनाती से पहले जो स्नैचिंग हुई वो भी दोनों के दोनों ट्रैक्टर भी रिकवर किए गए हैं। रिक्शा जो है 7 रिक्शा, इनकी मालियत जो है तकरीबन 12 लाख रुपए है। ये रिक्शा जो है ये गरीब आदमी की, मजदूर की ये सवारी है जिसके ज़रिए वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, जिसके हलाल कमाता है अपनी फैमिली के लिए। किसी एक फैमिली का ये घर का चूल्हा जो है वो बुझ जाता है जब इस तरह की कोई क्राइम का इंसिडेंट होता है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ झंग पुलिस के अफसरान और जवानों को कि इन्होंने इस फैक्टर को मलहूज़े खातर रखते हुए इस तरह के केसों में ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेकर इन्होंने ये केसेस जो है वो बर वक्त इन्होंने उनकी तकमील की है। इसके अलावा जो माले मवेशी है 107 माल मवेशी जो है इनकी मालियत 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बनती है। यकीनन ये रिकवर किए गए हैं और जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके हैंड ओवर किए गए हैं। तलाई जेवरात मालियत 4 लाख, सोलर प्लेटें 98 अदद, इनकी मालियत 24 लाख से ज़ायद बनती है, ये भी रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा पीटर इंजन, ट्यूबवेल, उनकी मोटरें और इस तरह का जो दीगर माले मसरूका है उनकी मालियत जो है वो 75 लाख से ज़ायद बनती है। तो ये आज की सेरेमनी में ये जो हमारी कारकर्दगी है ये कुछ सितंबर के दिन इसमें शामिल है, अक्टूबर के दिन शामिल है और ये नवंबर के दिन, ये तकरीबन को 2.5 माह की हमारी पेशरफ्त है झंग पुलिस की, जिसमें ये 375 से ज़ायद केस जो है क्राइम और अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ये सॉल्व किए गए हैं और जो क्रिमिनल हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ केसों में तफ्तीश का अमल जारी है। कुछ गैंग मेंबर्स अभी गिरफ्तार होना बाकी हैं। पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। जब वो पुलिस की तफ्तीश का अमल आगे बढ़ेगा उन तमाम गैंग मेंबर्स जो उनके मिसिंग मेंबर्स हैं, जो उनकी पैटर्नाइजर्स हैं, जहां पे वो माले मसरूका डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये सारी चेन को अनर्थ करेंगे, इन सबको गिरफ्तार करेंगे और इस गिरफ्तारी के नतीजे में जो दीगर माले मसरूका बरामद होगा वो बाकी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, झंग के बासी हैं, जिंदा दिलाने झंग हैं, वो भी उनके हैंड ओवर किया जाएगा। ये मैं बासियत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम सरगर्म में अमल रहेंगे। हमारी पूरी टीम मेहनत से कोशिश करके शबाना रोज कोशिश करके न सिर्फ हमने क्राइम में डेंट डाला है, ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, क्राइम अगेंस्ट पर्सन में, क्राइम की 150 की कॉलें जो हैं वो कमो बेश 40% की हद तक कम हो चुकी हैं, बल्कि हम जो ऑलरेडी क्राइम हो चुका है ना सिर्फ उसको फ्री रजिस्ट्रेशन उसकी यकीनी बना रहे हैं, बल्कि वो जो गैंग मेंबर पकड़ के हम साथ साथ जो रिकवरीज हैं क्रिमिनल को पाबंदी सलासल भी कर रहे हैं। इसमें हमें ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल है। क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ हम बरसरे पेकार हैं। हमारे पुलिस अफसरान इसमें अपनी जान जोखों में डालकर दिन रात मेहनत करके वो इसमें सारा दिन कोर्ट्स की ड्यूटी भी करते हैं, अपनी वॉच एंड वार्ड भी करते हैं, रात को नाकाजात पे भी ड्यूटी करते हैं। तो आई वुड लाइक एंड एनकरेज द सिविल सोसाइटी टू अप्रिशिएट योर पुलिस, टू एनकरेज योर पुलिस, टू पैट योर पुलिस। ये आपकी पुलिस है, इंशाअल्लाह ये आपकी खिदमत के लिए, अवाम की जानो माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए ये इसी तरह मेहनत करती रहेगी और माशरे में अमन के क़याम के लिए अपना कलीदी रोल प्ले करेगी। अब मैं गुजारिश करूँगा PRO साहब से कि वो माले मसरूका जिनका है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब और वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से
دوسری جانب فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام کی انوکھی منطق۔ مئی 2022 میں 37 بنیادی مرکز صحت کے اوقات 6 گھنٹے سے بڑھا کر 24 گھنٹے تو کر دیے، مگر عملہ تعینات کرنا بھول گئی۔ 48 لیڈی ہیلتھ وزٹر، 74 آیا اور 74 سیکیورٹی گارڈز کی خالی سیٹیں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں آزادار حسین سے۔ جی بتائے گا آزادار۔ جی بالکل، IRMSH پروگرام انتظامیہ کی جانب سے بنیادی مراکز صحت کے جو قاطع کار ہیں انہیں 6 گھنٹے سے بڑھا کر 24 گھنٹے کیا جا رہا ہے، اور ایسے میں مئی 2022 میں حکومت کی جانب سے 37 BHU جنہیں بیسک ہیلتھ یونٹ کہا جاتا ہے ان کے اوقات کار 6 گھنٹے سے بڑھا کر 24 گھنٹے فعال رکھنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور اس میں جو ہے عملہ ابھی تک حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جا سکا۔ بڑی تعداد میں LHV کی سیٹیں خالی ہیں، اس کے علاوہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی وہاں پہ سیٹیں خالی ہیں۔ اس سلسلے میں ماں بچہ صحت پروگرام انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ انچارج ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر خادم بتائیں کتنی سیٹیں خالی ہیں؟ اچھا، ایسے ہے کہ جو ہمارا فیز 7 ہے، جو مئی 2022 میں جو ہمارے تقریباً 37 کے قریب BHUs تھے وہ نامنی ہوئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ہر BHU پر 2 LHVs، 2 آیا اور 2 سیکیورٹی گارڈ رکھنے ہوتے ہیں۔ 26 کے قریب LHVs انہوں نے ہمیں دے دی، اور باقی 48 کے قریب جو LHVs ہیں وہ اسٹل سیٹ ہمارے پاس ویکنٹ ہے۔ ہم نے اپنی ویکنسی پوزیشن جو ہے وہ اپنے لاہور ہیڈ آفس میں بھجوا دیے اور جلد سے جلد وہ پر کریں گے۔ جو ہماری 74 کے قریب آیاز ہیں ان کے انٹرویوز کال جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں شروع ہو جائیں گے۔ ایڈورٹائز ہم نے دے دی ہے اور ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ سبمٹ ہو چکی ہیں ہمارے آفس میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں وہ ہم نے ان کو بھی سلیکٹ کر دینا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کی پالیسی انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ سے شو کریں گے، اور وہ بھی جلد سے جلد جو ہمارے پرانے BHUs فیز 7 کے ہیں وہ ہم جلد سے جلد فل کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل، اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہے، اور جو آیا کی سیٹیں ہیں اس کے لیے یہاں پہ درخواستیں جو ہیں وہ طلب کی گئی تھی، اور بعد امید ہے کہ جلد جو آیا کی سیٹیں یہاں پہ خالی ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ میں ان پہ تنظیم ممکن بنا دی جائے گی۔ تاہم بہت شکریہ آزادار۔ آپ کو بتایا اساتذہ کے تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا اعلان۔ اساتذہ 15 دسمبر سے آن لائن درخواستیں جمع کروائیں گے۔ اساتذہ 15 دسمبر سے آن لائن درخواستیں جمع کروائیں گے۔ 6 جنوری تک غلط تبادلوں کے لیے اپیل کی جا سکے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اساتذہ کے تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا فیصلہ۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ 15 دسمبر سے تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے، اور اساتذہ اپنی درخواستیں جو ہیں وہ 25 دسمبر تک جو ہے وہ جمع کروا سکیں گی۔ 2 جنوری سے جو ہے وہ تک درخواستیں اسکروٹنی کی جائے گی، ان کی تصدیق کی جائے گی، جس کے بعد 20 جنوری کو جو ہے وہ اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈر جاری کر دیے جائیں گے، اور پنجاب بھر کے 3 لاکھ اساتذہ جو ہیں اوپن کیٹیگری کے تحت جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے، اور تمام کیٹیگری کے اساتذہ کو میں موقع ملے گا اور وہ اپلائی کر سکیں گے، اور جہاں وہ دل سے اپنے تبادلے جو ہیں وہ گھر کے قریب کروا سکیں گے۔ جی بہت شکریہ جنید تفصیلات کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں جھنگ میں 16 کروڑ روپے 77 لاکھ کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر ہوگی۔ ڈویژنل ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر افتخار نے شوگر کین سیس کے تحت 3 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ آپ کو بتاتے چلیں جھنگ میں 16 کروڑ روپے 77 لاکھ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر ہوگی۔ ڈویژنل ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر افتخار اولکھ نے شوگر کین سیس کے تحت 3 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ 16 کروڑ 77 لاکھ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر ہوگی۔ شوگر کین سیس کے تحت 3 منصوبوں کی منظوری۔ 16 کروڑ 77 لاکھ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر ہوگی۔ 6 کروڑ 99 لاکھ سے 13 کلومیٹر فیصل آباد چنیوٹ روڈ کی تعمیر و بحالی ہوگی۔ 6 کروڑ 95 لاکھ روپے سے 9 کلومیٹر لالیاں ٹن روڈ کی بحالی کا بھی کام ہو سکے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں شوگر کین سیس کے تحت 3 منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی رمضان بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مجموعی طور پر 16 کروڑ 70 لاکھ روپے کے منصوبے ہیں، جن میں فیصل آباد ڈویژن کے 2 اضلاع کے اندر جو ہیں وہ سڑکیں بنیں گی۔ ان میں 2 سڑکیں جو ہیں ان کا تعلق ضلع چنیوٹ کے ساتھ ہے، جس میں چنیوٹ روڈ اور فیصل آباد روڈ کی تعمیر جو ہے وہ شامل ہے 6 کروڑ 95 لاکھ روپے سے۔
اس کے علاوہ چنیوٹ ہی کے اندر جو ہے وہ دوسری سڑک جو ہے جس کا تعلق لالیاں جھنڈ روڈ جھنگ سے ہے، اس کی بھی مجموعی طور پر لاگت جو ہے وہ 6 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ تیسری سڑک جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ کی ہے اور اس کی مجموعی طور پر لاگت جو ہے یہ 2 کروڑ 87 لاکھ ہے۔ اس میں سے سڑکیں جو ہیں ان کی لمبائی لگ بھگ 12 کلومیٹر، اس کے علاوہ 9 کلومیٹر، اور جو ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر سڑک بننے جا رہی ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ 2 کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس حوالے سے ڈویژنل ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر نوید اولک نے ان کی منظوری دی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہوگا، جس کے بعد ان علاقوں میں جو سڑکوں کی اور جو آمد و رفت کی صورتحال ہے بہتر ہو سکے گی۔ جی بہت شکریہ رمضان آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں اپنے حقوق کے لیے آئے روز احتجاج کرنے والے بھٹا مزدوروں کی سنی گئی۔ ابتدائی طور پر 15 بھٹا مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں 200 سے زائد بھٹا جات پر کام کرنے والے مزدوروں کو مرحلہ وار کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں اپنے مطالبات اور حقوق کے لیے آئے روز احتجاج کرنے والے بھٹا مزدوروں کی سنی گئی ہے۔ بھٹا مزدوروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بدر نے محکمہ لیبر کو ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام تر بھٹا مزدوروں کا ریکارڈ مکمل کیا جائے اور فی الفور ان کو سوشل سیکیورٹی کا جو کارڈ ہے اس کی اجرا کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ کی ہدایت پر محکمہ لیبر نے 15 بھٹا مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈ جاری کر دیے ہیں اور اب وہ تمام تر مراد حاصل کر سکیں گے جو سوشل سیکیورٹی کارڈ ہولڈرز کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں ضلع بھر میں بھٹا جات جو ہیں ان کی تعداد 200 کے قریب ہے اور وہاں پر کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی تعداد 8000 ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، آہستہ آہستہ ان تمام تر بھٹا مزدوروں کو بہت شکریہ مبشر تفصیلات کے لیے۔ جنگ میں سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ 5 ماہ کی تاخیر کے بعد محکمہ صحت نے ادویات کی لوکل پرچیز کا فیصلہ کر لیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے وسیم سے۔ وسیم بتائیے گا اس حوالے سے۔ سٹی 41 کی کاوشیں جو ہے وہ رنگ لے آئیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں جو ہے وہ ادویات کا شدید بحران تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تاہم اب جو ہے وہ لوکل پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ٹائم میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، لوکل پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں کتنی اماؤنٹ کی میڈیسن خریدی جائیں گی اور کون کون سے مریض ایسے ہیں جن کو ادویات کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنانے میں یہ مددگار ثابت ہوگا؟ لوکل پرچیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ کی میڈیسن ہوتی ہے ان کا 25% جو ہے وہ ہم لوکل پرچیز کے ذریعے ایڈجسٹمنٹ میں کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی ڈیزاسٹر ہو، ایسی میڈیسن ہے جو عموماً کلیم نہیں ہوئی یا کوٹ نہیں ہوئی، کمپنی نے سپلائی نہیں کی، کسی تعطل کا شکار ہے، تو وہ میڈیسن اگر ہمیں فوری چاہیے ہوں تو لوکل پرچیز کا جو ہیڈ ہے اس کے تھرو ہم وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہ اپروکسیمیٹلی 8 کروڑ کے قریب ہے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے، جس میں 4 کروڑ کے قریب DHQ ہاسپٹل کے ریلیٹڈ بھی ہے۔ تو یہ آل دا آفیسز جو ہیں وہ DHO آفس ہو گیا، RHCs ہو گئے، آل دا THQs انکلوڈنگ DHQ، سینٹرل لیول پہ CO آفس میں اس کا جو ہے وہ فائنینشیل بڈ کا آج انعقاد ہوا تھا اور اس کے ذریعے جو وہ ایوارڈ کیا جا رہا ہے پراپر ایک میسرز کو جو کہ ہمیں سپلائی کریں گے۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وسیم شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد شہر کے انفراسٹرکچر کے مسائل بڑھنے لگے۔ مدینہ ٹاؤن چنگی چوک مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ روڈ ٹوٹ ہونے کے باعث ٹریفک روانی متاثر رہنا معمول بن گیا۔ ارسلان دورانی موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے گا ارسلان۔ کے انفراسٹرکچر کے مسائل حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چنگی چوک کے مقام پر جو کہ مدینہ ٹاؤن کی چنگی ہے، یہاں پر جو روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اکثر یہاں پر حادثات پیش آتے ہیں اور ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بھی متاثر رہتی ہے۔ تو یہاں کے شہری اس حوالے سے مزید کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ موجود ان سے جانتے ہیں۔ نہیں بتائیے گا کب سے یہ روڈ خراب ہے اور کیا کہیں؟ یہ روڈ تقریباً بھائیان ہمیں ہو گئے 5 سال ادھر۔ یہ مدینہ ٹاؤن کا چنگی چوک ہے، یہ روڈ کافی دیر سے خراب ہے، بارش پڑتی ہے پانی جمع ہو جاتا ہے، ٹریفک کا بھی بہت مسئلہ ہے اور ویسے بھی جو ہے نا پہلے یہ گٹروں کا بھی مسئلہ تھا، یہ بھی کھلے ہوئے تھے، خراب تھے اور جو ہے نا سب روڈ خراب ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، مسئلہ ہے، بہت مسئلے خراب ہے ادھر۔ یہ گزارش ہے کہ یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کے ادارے صنعت زار کا بنایا گیا ڈسپلے سینٹر غیر فعال ہو گیا۔
ڈسپلے سینٹر میں طلبہ کی جانب سے شہریوں کے لیے بنائے گئے نمونے ڈسپلے کیے جانے تھے۔ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مریم بتائیے گا۔ جی بالکل، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کا ادارہ سنعتزار جو ہے وہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کروائی جاتی ہیں، مختلف کورس کروائے جاتے ہیں جن کے اندر وہ کیلی گرافی کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کے کورسز بھی ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 6 مہینے سے سنعتزار کے اندر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا اور سنعتزار میں بنایا گیا جو ڈسپلے سینٹر تھا وہ بالکل غیر فعال ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ڈسپلے سینٹر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر طلبہ کی جانب سے بنائے گئے نمونے کیلی گرافی کے ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کے ہوں، وہاں پہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ شہری وہاں سے خرید سکتے تھے اور طلبہ جو ہیں وہاں سے اپنا روزگار جو ہے وہ بہترین طور پر جو ہے وہ کما سکتے تھے۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر پچھلے 6 مہینے سے ڈسپلے سینٹر کو جو ہے بالکل بند کر دیا اور وہاں پر دوسری کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ جو وہاں سے روزگار کما رہی تھی ان کا روزگار جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو سنعتزار کے اندر یہ ڈسپلے سینٹر جو بنایا گیا تھا وہاں پر خواتین کی جانب سے مختلف نمونے جو تھے وہ پیش کیے گئے تھے، لیکن وہاں سے وہ روزگار بھی کما رہی تھی جو شہری وہاں سے آگے خریدتے بھی تھے۔ بہت شکریہ مریم۔ چنیوٹ میں محلہ نور شاہ میں بجلی کے لٹکتے تار خطرے کا باعث بن گئے، اہل علاقہ پریشان ہے، تاروں کو ہاتھ لگنے لگے، بچوں کے اوقات میں بچوں کے ہاتھ لگنے کا بھی کھٹکا رہنے لگا۔ مزید جان لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار بتائیے گا۔ جی چنیوٹ کا یہ محلہ نور شاہ ہے اور گلی چا بڈھے والی ہے، جہاں پہ جو بجلی کے لٹکتے تار ہیں وہ لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بالکل گلی کے ساتھ ایک سکول بھی ہے جس کی وجہ سے بچے روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو آسانی سے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور یہ بالکل انتہائی نچلی سطح تک یہ تاریں پہنچ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت یہاں پر خطرہ رہتا ہے۔ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بالکل تاریں نیچے آ گئی ہوئی ہیں، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کبھی واپڈا والوں کو کہا نہیں کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافی دفعہ ہم نے کمپلینٹ کی ہے، ہمارے بچے ادھر سے گزرتے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے تو کافی بچے یہ نیچے دیکھیں یہ تاریں میرے ہاتھ میں آ رہی ہیں، تو معصوم بچے گزرتے ہیں، ان کا ادھر سے گزرنا بڑا محال ہے۔ کافی دفعہ ادھر بچوں کو کرنٹ بھی لگی ہے، کافی دفعہ ہم نے کمپلینٹ کی ہے، یہ اہل علاقہ کھڑے ہیں، تمام لوگوں کو جا کے جہاں پہ یہ ہم نے کمپلینٹ کی ہے کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پلیز ہمارے بچوں کو بچایا جائے اور یہ تاریں جو ہیں اس سے سیف کیا جائے تاکہ ہمارے آنے جانے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ جی کس طرح بچوں کو گزارتے ہیں یہاں سے؟ ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اس کو ہاتھ نہیں لگانا؟ بتاتے رہتے ہیں اکثر۔ وقار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں کو بتائیں تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت انٹر کالجیٹ سپورٹس جاری۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گٹی میں نیٹ بال مقابلے، میزبان ٹیم سمیت 7 کالجز کی ٹیموں کے مابین مقابلے ہوں گے۔ بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی بتائے گا جہانگیر۔ جی تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت انٹر کالجیٹ سپورٹس مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گٹی میں نیٹ بال کے مقابلے ہیں جس میں 7 مختلف ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو کھیلوں کے موقع مل رہے ہیں اس میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا کہتی ہیں، اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، کتنا ضروری سمجھتی ہیں اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ آج کے ایونٹ سے حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ادھر کھیلنے آئے ہیں، باقی اور بھی کہیں بھی اتنا نہیں ہے جو ادھر کھیلنے آ کے ہمیں بہت اچھا موقع مل رہا ہے کہ ہم ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کھیل بھی رہے ہیں، ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے یہ۔ اور اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی جو ہماری اساتذہ ہیں اور ہمارے سر ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ہمیں بہت اچھا سکھاتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا، مطلب بہت اچھا سکھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اچھا کھیلیں گے، آج اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے اور میں اپنی پرنسپل کو کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم باہر جا کے کھیلیں، کیونکہ عام طور پر یہ نہیں سمجھا جاتا لڑکیوں کو باہر بھیجنا، تو یہ بہت اچھا ہے کہ میں پرنسپل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ بہت اچھا ہے انہوں نے۔ بالکل، بچوں کو آپس میں مختلف اداروں کے ساتھ مقابلے کا موقع مل رہا ہے۔ ہیڈ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انگیج کیا جائے تاکہ وہ نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ اسپورٹس کے میدان میں بھی آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسکول میں انٹر کالجیٹ نیٹ بال کے مقابلے ہو رہے ہیں اور ہمارا گراؤنڈ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پہ کالج کے مقابلے تو ہو رہے ہیں لیکن ہمارے جو بیسیکلی سیکنڈری لیول کے مقابلے ہیں وہ بورڈ بالکل بھی نہیں کروا رہا۔ اس کو کم از کم 5-6 سال ہو گئے ہیں کہ یہ مقابلے نہیں ہوئے، جس سے ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جو آج کل پورے کالجز میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ گٹھی تو اصل میں بیج ہے جو آگے بڑا پودا جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔